बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के वाकयात की आड़ में ताकतवर हल्के और पीडीएम टोला तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिशों में मसरूफ है और अब इन कोशिशों को किस तरह धचका लगा है और इमरान खान ने बाजी को पलट कर रख दिया है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इमरान खान की आज एक ऑडियो लीक की गई है और ये ऑडियो अमरीकी रुकने कांग्रेस हैं एक खातून, उनके साथ गुफ्तगू है। ये किस तरह हुकूमत को उल्टी पड़ी है इस पे भी बात होगी। काजी फायद ईसा की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया गया है जिसने जजेस की और मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स जो हुई हैं उनके हवाले से कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। उस कमीशन का क्या फड्डा पड़ गया है इस पर भी बात होगी। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 2 और जजेस यानी एक क्वेटा हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं, चीफ जस्टिस साहब, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब हैं। तो इन 3 जो जजेस हैं इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है कि जनाब ये जो जजेस की सास बहू की आपस के अंदर गुफ्तगू हुई, इमरान खान की सहूलतकारी की गई, कुछ लेन देन हुआ, मोहम्मद खां भट्टी परवेज इलाही के साथ जो ऑडियो लीक हुई जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी की, ये सारी चीजें जो है वो रखी गई। अब इमरान खान ने इस पर जो सवाल उठाया वो सवाल बड़ा जेन्युइन है कि जिस शख्स ने ये ऑडियो लीक की वो कौन है, किस एजेंसी के साथ उसका ताल्लुक है, वो कानून के मुताबिक काम कर रहा था या गैर कानूनी काम कर रहा था। इसको इस टर्म्स ऑफ कंडीशन के अंदर नहीं रखा गया। ये जरा मैं आपके सामने रखता हूं किस तरीके से ये हुकूमत एक खुली जारहियत करती है, बदमाशी करती है और उसके साथ जो है वो अपने मतलब का जो हिस्सा है वो इसको चाहिए होता है और पूरी जो पिक्चर है वो आवाम के सामने नहीं आने देती। इमरान खान कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के मामले पर 2017 के कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील दी है। ताम वफाकी हुकूमत की जानब से तरतीब दिए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक सोचा समझा नक्स या खला मौजूद है या जान बूझ कर छोड़ा गया है। ये TORs इस पहलू का हरगिज़ इहाता नहीं करते कि वज़ीर आज़म के दफ्तर और सुप्रीम कोर्ट के आदर सर्वस जजेस की गैर कानूनी और गैर आईनी निगरानी के पीछे कौन है। अब ये आपने तवज्जो से सुनना है। वो कहते हैं कमीशन को इस तहकीक का इख्तियार दिया जाएगा कि अवाम और आला हुकूमती शख्सियात के टेलीफोन पर की जाने वाली गुफ्तगू की टैपिंग और रिकॉर्डिंग में कौन सी ताकतवर और नामालूम अनासर मुलव्वस हैं। यह आइन के आर्टिकल 14 के तहत प्राइवेसी के हक की संगीन खिलाफ वर्जी है। तो क्या ये भी आप बताएंगे? लेकिन नहीं बताएंगे। फोन टैपिंग के जरिए अवाम और आला शख्सियात की निगरानी और उनके मबैन की जाने वाली बातचीत तक गैर कानूनी रसाई हासिल करने वालों का मुहासबा न किया जाए बल्कि इस डाटा को काट छांट करके और उसके मुख्तलिफ हिस्सों को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया को जारी करने वालों से भी बात पुरस की जाए। तो ये एक पूरा उन्होंने बताया कि जिस तरह कानून की हुक्मरानी जो है उसके साये के अंदर जमहूरियत और इस वक्त आइन की धज्जियां बखेरी जा रही हैं और गैर कानूनी तौर पर फर्द पर पैर बिठाने का ये जो काम है ये आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अपने मतलब का कहना, और उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही के अंदर इस बेंच ने तहकीक करनी है तो वो किरदार, वो 2 नंबर किरदार जो दरअसल यहां पर जो है वो ये पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं, प्राइवेसी पर हमला करते हैं और उनसे कोई भी उनके शर से महफूज नहीं है, तो उनको जो है वो पूरी तरह वो भी सामने आने चाहिए किरदार और उनको सजा भी होनी चाहिए इस गैर कानूनी अमर पर। लेकिन चूंकि इस कमीशन को ये इख्तियार नहीं दिया गया, इस वजह से इस कमीशन की कोई हैसियत नहीं है। तो अब जस्टिस काजी फायद ईसा पहले तो उनको खुद ये कमीशन जो है उससे माजरत करनी चाहिए, चूंकि वो पहले ही नून लीग के जज अब मशहूर हो गए हैं। लेकिन मजीद अगर करेंगे तो वैसे ही उन पर मजीद ये जो बाकी 2 जज हैं इन पर भी ठप्पा है और ये उसको मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हुई है। ये अमरीकी कांग्रेस विमेन है और उनके साथ वो गुफ्तगू हो रही है और मैं हैरान हुआ हूं। गरीदा, आसमा और हामिद मीर पूरा टोला बाकायदा ये ऑडियो जब सामने आई तो उसके बाद चाय की प्याली के अंदर एक तूफान बपा किया गया और एक ऐसा तासर दिया गया कि इमरान खान ने साइफर का बयानिया बनाया था और अब वो अमरीकियों से मदद तलब कर रहे हैं। देखा देखा अब ये तबाह हो गया और ये एक पूरी व्हाट्सएप जो सहाफियों का ग्रुप है उसके अंदर एक ही तरह के अल्फाज, एक ही तरह की लाइनें वो दी गई और ज़ाहिर है वो आगे फैलाई गई। ये बिल्कुल इसका तासर वादे होता है। एक ने भी वही अल्फाज, दूसरे ने भी वही, तीसरे ने भी वही, कॉपी पेस्ट वो जहां से वो चलता गया। अब ये आप पूरी गुफ्तगू जो सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक तो जो अमेरिका है वो जो इमरान खान कहना चाहते थे
کہ اس حکومت کے شر سے، اس حکومت کی ایجنسیز کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، تو یہ آڈیو ٹیپ کر کے اور اس کو ریلیز کر کے اس کو ثابت کر دیا ہے عمران خان کے موقف کو۔ دوسرا جو ہے، اس کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ وہی باتیں ہیں جو روز وہ انٹرویوز کے اندر سر عام کرتے ہیں، یعنی کوئی ایک بھی نئی بات انہوں نے نہیں کی، لیکن اس کا ایک پورا جو ہے وہ بنایا گیا، سین بنایا گیا کہ جیسے کوئی بڑا فتح کر لیا ہے، یعنی ایک طرف ریاست مدینہ، پاکستان اور فوج کا دشمن عمران خان، اور یہ سارے جو بیانیاں بناتے ہیں ان کے گلے پڑتا ہے۔ اب ایک تو امریکہ کے ساتھ جو پرائیویسی ہے وہ متاثر ہو گئی، چونکہ ٹیپنگ تو ہوتی ہے ویسے سرکاری سطح پر بھی، وہ متاثر ہوئی۔ دوسرا جو ہے وہ عمران خان اس کے اندر جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو بھی یہی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہاں پہ ہماری کارکردگی بھی اچھی تھے، معاملات بہتر جا رہے تھے، آئین قانون کی انہوں نے دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے یہ گیم کی، وہ اس کا مرکزی کردار ہے، ایک پورا پلان کیا گیا، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو قوم پر مسلط کیا گیا، اور جو عمران خان نے کہا ہے بھائی وہ تو ثابت ہو چکا ہے، ثابت ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مجھے ہٹانا چاہتی ہے، 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، مزید بھی میری جان کو خطرہ ہے، اور انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے، خواتین کے حقوق، یہ سب اس ملک میں نہیں ہے۔ تو بھئی آپ ثابت کر رہے ہیں، پچھلے 1 ہفتے سے جو آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے 9 مئی کی آڑ کے اندر، یہ 9 مئی جو ہے دراصل اس کو عمران خان کے خلاف سازش بنا دیا گیا ہے، اور یہ ایسے لگتا ہے کہ ایک موقع کی تلاش تھی، وہ موقع ملا آپ کو، کامیابی نہیں ملی۔ طاقتور حلقوں کا پرانا وتیرہ ہے، کبھی ایک جماعت توڑتے ہیں، کبھی دوسری، کبھی تیسری، اور اب جو ہے وہ جس طرح لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں تو بکھیر رہے ہیں، لیکن ایک کھلی ریاست پاکستان کے اندر ایک کھلی بدماشی کا سسٹم ہے، یعنی جو اس وقت شاید جاتی عمرہ سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور باقی سب کی کوارڈینیشن کے ساتھ بظاہر ایسے لگتا ہے، میری یہ آبزرویشن ہے۔ اور اس کے اندر جو باتیں عمران خان نے کی ہیں وہ ساری باتوں میں اگر کوئی غلط ہے تو آپ بتا دیجئے، اور اب اس کا جو امپیکٹ پڑے گا وہ ان کی 2 نمبری مزید آشکار ہوئی ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ عمران خان نے کہا اس کے اندر کہ پاکستانی معاملات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مداخلت کی اپیل کر دی، بھائی نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آواز اٹھائیں آپ، انسانی حقوق جو کہ وہاں پہ اب معاملہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر جو پریشر پڑا ہے، اب اس کو انہوں نے کوشش کیا ہے کہ ڈیمیج کریں، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اس وقت 60 جو کانگریس اراکین ہیں انہوں نے خط لکھا اپنے وزیر خارجہ کو، امریکی وزیر خارجہ کو، کہ بھائی پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائیولیٹ ہو رہے ہیں، آپ کا اثر و رسوخ ہے، وہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں، تو آئین اور جمہوریت کے تحت اگر ہوگی تو پھر آپ ان کی مدد کریں، تو آپ کے تعلقات ہیں، اور ان کو کہیں کہ یہ درندگی چھوڑیں۔ اب یہ تو مدد طلب کرتے ہیں اقوام متحدہ سے بھی، ساری جماعتیں طلب کرتی ہیں، اور اس پر باقاعدہ جو ہے اسی طریقے سے کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ اٹھا، جو یونائٹڈ میں کہہ رہا ہوں یعنی آپ کنگڈم کے اندر، وہاں پہ جو ہے یہ معاملہ اٹھا ہے، تو اب اوورآل حکومت پریشر میں، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس پر آواز اٹھائی، انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہیں، صحافیوں کو آپ اغوا کر رہے ہیں، عام شہریوں کو آپ اغوا کر رہے ہیں، اور سیاسی کارکنوں کو آپ اٹھا رہے ہیں جو وہاں پہ موجود نہیں بھی تھے، اور جن شخصیات پر عمران خان بتا رہے ہیں، وہ ویڈیوز جو چلی ہیں کہ بھئی یہ بندے کدھر ہیں، وہ بندے آپ کو ملے کیوں نہیں؟ آپ ان کو سامنے پیش کرتے کہ بھئی یہ آپ کے کارکن ہیں، لیکن ابھی تک وہ بندے نہیں ملے جو اکسا رہے تھے، جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے اور اس کو جناح ہاؤس بنا ڈالا ہے، جو کہ کوئی بات اگر کرے گا وہ اغوا ہو جائے گا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھا رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، تو کوئی ایک عجیب قسم کا ماحول ہے۔ اب اس کے اندر یہ معاملہ ان کو الٹا پڑا ہے۔ جو عمران خان نے باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف نے، اور ہم اس وقت انتہائی مشکل صورتحال میں، پاکستان تاریخ کے نادر ترین دور سے گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے 70 برس میں ہماری حکومت کی بہترین معاشی کارکردگی تھی، اور اس وقت ہماری جماعت کو تاریخ کی بدترین کریک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ پاکستان میں کسی جماعت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، پاکستان میں بنیادی حقوق ایسے متاثر کیے گئے، اور جب جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود اس بارے میں تحقیقات کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ یہاں پر اس چیز کو سراہا جائے گا یا آپ بیان دے گی، کیونکہ آپ کانگریس ویمن ہیں اور آپ بیان جاری کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کو اجاگر کریں۔ تو انہوں نے کہا جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں آپ چیک کریں،
اور اس کے مطابق جو ہے اس پر بات کریں، یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے ان سے۔ اب اس کے اندر کون سی مدد طلب ہو گئی ہے؟ کون سا پاکستان کا یعنی ایک چائے کی پیالی میں طوفان لاتے ہیں اور لوگوں کو بدھو سمجھا ہوا ہے، دوسری طرف ٹی وی چینل پر عمران خان کا اور تحریک انصاف کا بیانیہ چلنا نہیں ہے، اور دوسرے جو بھی وہاں پہ فضول قسم کے لوگ جن سے عوام نفرت کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ عوام کا سامنا نہیں کر پائے اور الیکشن میں نہیں جا رہا ہے، وہ وہاں ایک منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، ادھر بیٹھ جاتا ہے، اگلا آتا ہے پھر اٹھا کے 1 گھنٹے بعد ایک اور پریس کانفرنس، پھر ایک اور آ جاتا ہے۔ بھئی اتنے آپ پاپولر ہیں تو میدان میں مقابلہ کریں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے جو آج گفتگو کی ہے اس کے اندر ایک تو یہ بات ہے کہ جب تک عمران خان جو ہے وہ اس وقت موجود رہیں گے فیلڈ کے اندر، یہ تحریک انصاف نہیں ٹوٹنے جا رہی۔ اس وقت پوری کوشش ہو رہی ہے ہر ضلع کے اندر، جو لوگ اس وقت مستعفی ہو رہے ہیں یاد رکھیں ان کو ٹکٹس کی امید نہیں ہے۔ ایک جو ہے وہ جس طرح جو ہے وہ عامر کیانی کے علاوہ کسی ایک کو بھی ٹکٹ کی امید نہیں ہے، جو لوگ بھی ابھی چھوڑ کے گئے ہیں۔ باقی ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، آگے پیچھے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے باقاعدہ محسن نقوی کے چینل نے افواہ پھیلائی، اور باقی بھی حکومت کے اس وقت سارے پی ٹی وی بنے ہوئے ہیں بول نیوز کے علاوہ، اور جو ہے وہ ARY کی بھی مجبوریاں تھیں اور انہوں نے ڈھول پیٹنا شروع کیا۔ بہرحال اب اس ماحول کے اندر ڈرا دھمکا کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لوگ جیلوں سے رہا ہوتے ہیں، پھر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک درندگی وحشت ہے، کیوں کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ جو جعلی بیانیہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک منظم عمران خان نے اور تحریک انصاف فوج کی دشمن ہو گئی ہے، یہ بیانیہ بنانے والے خود فوج کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ وہ بے شک جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوج سے دشمنی کر رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے وقت ثابت کرتا ہے، تاریخ ثابت کرتی ہے۔ جو آج عمران خان نے گفتگو کی ہے اور روزانہ وہ آ کے خطاب کر دیتے ہیں، اور روزانہ اگر وہ اپیئرنس ان کی رہے گی، لوگ ادھر ادھر بھی ہوں گے، تو پارٹی نہیں ٹوٹنے جا رہی۔ ابھی ایک دفعہ کہا گیا علی زیدی چھوڑ رہا ہے، پھر افواہ پھیلائی گئی شوکت بھٹی چھوڑ رہا ہے، پھر افواہ پھیلائی گئی افتخار دورانی چھوڑ رہا ہے، پھر کہا گیا جناب یہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سے معاملہ ہو رہا ہے، فواد چودھری چھوڑ رہا ہے، دوسرا چھوڑ رہا ہے۔ تو بھائی کسی ایک نے بھی نہیں چھوڑا، اور اگر یہ سارے چھوڑ بھی جائیں گے، ابھی تک چونکہ ہر حلقے میں 3 4 لوگ موجود تھے، اور ان کی موجودگی کی وجہ سے جن کو چونکہ پی ٹی آئی نے ٹکٹ اناؤنس کر دیے تھے اور ان کی موجودگی کی وجہ سے باقیوں کو ٹکٹ نہیں ملے، تو وہ جو ہے اس وقت ہیں وہ ہٹے ہیں۔ اب اس معاملے کے اندر عمران خان نے بتایا ہے کہ یہ دراصل ہمارے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ویڈیو ثبوت دیے ہیں، نامعلوم لوگ جو نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں پکڑا گیا۔ یہ کیسی بھائی جیو فینسنگ ہے کہ جو بندے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمارے خلاف یہ سازش کی ہے، یہ تحریک انصاف کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور بہت ساری مشکوک معاملات اس کے اندر ہوئے ہیں۔ 1000 کے مجمع میں 2 بندے آپ شرپسند چھوڑ دیں، وہ جو ایک خاص ماحول ہوتا ہے جذباتی، اس کے اندر وہ ان کی رائے کو اچک لے گا اور وہ انتشار پسندی کی طرف دھکیلنے میں کامیاب ہوگا، اور وہ 2 4 بندے جو ہے وہ نہیں مل رہے ابھی تک۔ اور جس طریقے سے منظم انداز میں بھائی یہ جو معاملہ ہے کہ GHQ کے سامنے انہوں نے کہا میسج کیا کہ آپ پہنچیں، دوسرے نے کہا کور کمانڈر لاہور کے ہاؤس کے سامنے پہنچے، تیسرے نے کہا فلاں جگہ پہنچے، بھائی اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر رہا۔ انہوں نے وہاں ان کے سامنے چونکہ رینجر نے گرفتار کیا اور بڑی تذلیل کی اور بڑی بدماشی کی، جس کی وجہ سے لوگوں کے جذبات فطری تھے اور انہوں نے وہاں جا کے پرامن احتجاج کرنا تھا۔ اب آگے جو تباہی اور بربادی اور پی ٹی آئی کے کارکنان استعمال ہوئے ہیں وہ یقیناً شرپسند لوگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، ان کے خلاف تو قانون کی کارروائی آپ کریں، یعنی لیکن اس کا اگر آپ کی نیت درست ہوتی، آپ کو صرف کور کمانڈر ہاؤس کے گھر پر یا GHQ یا اس طرح کے حملوں پہ تکلیف ہوتی، تو جو منڈی بہاؤالدین گجرات اور باقی ضلعوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو ان جلوسوں میں شریک نہیں تھے، پرامن جلوس کر رہے تھے، ان کو آپ کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ ان کے گھروں پر کیوں چھاپے مار رہے ہیں؟ تمام پی ٹی آئی خواتین اور مردوں اور سب کو فیملیز کو ہراساں کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے گھروں کا سامان کیوں توڑ رہے ہیں؟ گاڑیاں کیوں توڑ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی آڑ میں، اس حکومت نے اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بظاہر 9 مئی کا انہیں بہانہ ملا، اور کوئی جناح ہاؤس اگر ہوتا تو پہلے ہی لوگوں کو پتا ہوتا کہ جناح ہاؤس ہے، بھائی یہ قابل احترام ہے، ادارے بھی قابل احترام ہے، فوج قابل احترام ہے، لیکن زبردستی عوام کو بھائی آپ لا رہے ہیں اب جو فوج کے سامنے،
یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، صرف یہ کہ عمران خان آپ سے شکست نہیں کھا رہا اور آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں جیسے مذہب کارڈ یوز کر کے کسی کو واجب القتل خدا نہ خواستہ بنا دیں۔ اب اس پورے معاملے کے اندر عمران خان روزانہ آ کے تقریر کرتے ہیں، اور آج کی جو تقریر ہے وہ انہوں نے پھر ایک مرتبہ بیانیہ دہرایا ہے، ان کی آواز پہنچی ہے، اور اس وقت تک تحریک انصاف کی تمام تر توڑنے کی کوششیں ناکام ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن سے زبردستی بیانات لیے جا رہے ہیں، والدین سے کلوایا جا رہا ہے ادھر ادھر سے، یہ کوششیں انتہائی ناکام ہیں، کامیابی نہیں مل رہی، اور یہ طاقتور حلقوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کوشش ہوئی ہے، لیکن اگلے 72 گھنٹے اس لیے عام ہے کہ سوموار کو سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ اب چیف جسٹس بندیال کے ہاتھ میں گیم ہے کہ قوم کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تشدد، یہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اور یہ ریاستی بدماشی اور 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں پاکستان کی عوام کو کچلنے کا اور سیاسی جماعت کو کچلنے کا یہ پلان جو ہے یہ کامیاب ہوتا ہے، یا عوام جو ہے وہ اپنے رائٹس واپس لیتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ خان ایک مرتبہ پھر چھایا ہے۔ آج جو ان کی گفتگو تھی وہ حوصلہ بتا رہے تھے، وہ اکیلا بھی ہوئے تو انہوں نے کہا میں لڑوں گا، میں پاکستان نہیں چھوڑوں گا، میں ادھر ہی رہوں گا۔ تو یہ ان کی تمام کوششیں بھی ناکام ہوئی ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔